أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي मेरे ख्याल में आज 54th लेक्चर है सीरत सीरीज़ का और उसमें हम लोग जिस टॉपिक के अंदर जिस सब टॉपिक को कवर कर रहे थे वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पे जो जुल्म और सितम का मामला रहा है मक्का की ज़िंदगी के अंदर स्पेशली इब्तिदाई और जो बीच वाला सेशन है बीच वाला फेज़ है मक्कन पीरियड का यानी जो पहली हिजरत हबशा हुई है यानी फर्स्ट जो माइग्रेशन है टुवर्ड्स एबिसीनिया उससे पहले जो जुल्म और सितम साहब कराम ने फेस किया वो हम बयान कर रहे थे और इस पूरे डिस्क्रिप्शन के ख़त्म होने के बाद इस सब टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है वो द माइग्रेशन टू एबिसीनिया या हिजरत हबशा पहली हिजरत हबशा जो पहली हिजरत साहब कराम में से एक छोटे से गिरोह ने की है उसको हम इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले के ख़त्म होने के बाद यानी ये जो सब टॉपिक चल रहा है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन विच वे फेस्ड बाय साहबा कराम ड्यूरिंग द अर्ली एंड मिडिल मक्कन फेज इस टॉपिक के ख़त्म हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उसी को डील करेंगे यानी हम जो हिजरत हबशा पहली वाली है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया और किन वजूहात के बिना पे हिजरत का हुक्म दिया कब हिजरत करना मुस्तहब या वाजिब होता है और हिजरत के फ़ज़ाइल क्या हैं और हिजरत की कंडीशंस क्या हैं ये सारी बातें हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड जो स्पेशली जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे सवालात आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब हम यानी द माइग्रेशन टू अबिसीनिया पढ़ेंगे तो उसमें हम इंशाअल्लाह उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे तो ये सारे जो ट्रायल्स हैं ये सारी आजमाइशें और तकालीफ जो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं ये वो तकालीफ हैं जो हिजरत हबशा से पहले साहबा कराम ने फेस की ठीक है तो उस पे हमने अभी तक टोटल 3 लेक्चर रखा था पहले लेक्चर में सिर्फ हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की परेशानियां और मुश्किलात को बयान किया फिर उसके बाद जो है हमने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु और अम्मार यासिर को बयान किया दूसरे इस सीरीज़ में जो दूसरा लेक्चर था सब टॉपिक में तीसरे में हमने बयान किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सआद बिन अबी वक्कास मुसाब बिन उमैर और खब्बाब बिन अरत इन तीनों को बयान किया था तो आज चौथा इस कड़ी का चौथा लेक्चर है और टोटल 54th लेक्चर है कि साहबा कराम की आजमाइश के ऊपर फोर्थ लेक्चर है तो ये मेरे ख्याल में आज हम यानी जितना मैंने प्लान किया था उसको आज मेरे हिसाब से हम कवर कर लेंगे और थोड़ी चीज़ें रह जाएंगी इन तमाम आजमाइश के ऊपर जो एक कमेंट्री करनी है जो तबसरा करना है वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट हाफ में हम उसको डील कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर दर हकीकत दो बातों पे मबनी होगा एक तो ये कि ये जो आजमाइशें और ये जो वाक़यात हमने साहबा कराम के पढ़े हैं उन पे थोड़ा तबसरा उनकी हिकमत उनके फ़ायदे और रिटेलिएशन का हुक्म क्यों नहीं दिया गया अर्ली पीरियड या स्पेशली यानी पूरे के पूरे मक्की दौर के अंदर हम देखते हैं कि रिटेलिएशन या क़िताल या जिहाद का कोई हुक्म नहीं हुआ बल्कि यूं हुक्म हुआ बाज़ाब्ता जोर दे के इस बात पे हुक्म दिया गया है कि जुल्म और सितम पे सब्र करना है और मुकाबला आराई या कॉन्फ्रंट्रेशन से बचना है तो ये एक रिकरेंट थीम है मक्की दौर में और हम देखते हैं ये चीज़ बहुत कॉमन है कुरान के अंदर भी मौजूद है अहादीस में भी हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तदाई मक्का के दौर में जो जुल्म सितम है जो परेशानियां हैं उनसे जो डील की हैं उनका डील करने का तरीक़ा ज़ाहिरी एतबार से बहुत मुख्तलिफ है उससे जो हम मदनी दौर में देखते हैं है ना इसी बिना पे बाज़ लोग जो हैं वो पूरी की पूरी सीरत को यानी उसूली एतबार से भी दो हिस्से में बांटते हैं मक्की और मदनी अहकामात हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस पे भी चंद हम बातें करेंगे और फिर जो यानी अगले लेक्चर का सेकंड हाफ होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हम हिजरत हबशा के ताल्लुक से बातें कर लेंगे और हिजरत के कॉन्सेप्ट का कि इस्लाम में क्या सेंट्रलिटी है क्या अहमियत है और क्यों हिजरत का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में उसको भी इंशाअल्लाह समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आज दो सहाबी रसूल के बारे में बयान करेंगे एक अब्दुल्लाह इब्न मसूद या अब्दुल्लाह बिन मसूद दोनों पढ़ना सही है डिपेंड करता है वो हम उसको रस्मुल ख़त में कैसे लिख रहे हैं और दूसरा जो है उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हु इन दो की स्टोरी जो है वो आज हम पढ़ेंगे
تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوسرے جو عثمان ہیں جن کا میں نام بیان کر رہا ہوں آپ کے، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے یا عثمان غنی نہیں ہے جن کو ہم جانتے ہیں، جو تیسرے خلیفہ ہیں ہمارے خلافت خلفۂ راشدین میں تیسرے نمبر پہ جو آتے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دوسرے ہیں، عثمان بن مظعون، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کا بھی ذکر آج ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دو primarily will be dealing with the stories of these two انشاءاللہ تعالیٰ today، عبداللہ ابن مسعود اور عثمان بن مظعون. جی تو یہ تو تھوڑا سا اوور ویو تھا، جو چیزیں ہم نے کور کی، جو آگے ہم کور کرنے والے ہیں، اور جو ہمارا مطلب یعنی کس پوائنٹ پہ ہم ابھی ٹائم لائن میں لائی کر رہے ہیں اس سیرت کی اسٹڈی میں، وہ تھوڑا سا ایک اوور ویو میں نے دیا آپ کو. تو اب بات کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سٹوری کی. تو اس سے پہلے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں اور ان کی آزمائشوں کے بارے میں جانیں، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کتنی بڑی شخصیت ہیں، کون ہیں، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، اور یہ کن باتوں کے لیے مشہور ہیں. جس طرح ہم نے بلال حبشی کے بارے میں پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا، پھر ان سے ریلیٹڈ سلیوری کے پوائنٹس رکھے تھے، عمار یاسر کے بارے میں بتایا تھا، ابو بکر صدیق کے بارے میں تو آلریڈی کئی بار اور کافی تفصیل سے بات ہم نے کری ہے. اس کے بعد پھر ہم نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بتایا، مصعب بن عمیر کی کیریکٹرسٹکس بتائیں آپ کو، ہے نا، خباب بن ارت کی کیریکٹرسٹکس بتائیں. تو اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں علم کے اعتبار سے بہت ممتاز مانے گئے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی الگ الگ جماعتوں کے اندر، صحابہ میں الگ الگ شخصیات کے اندر الگ الگ خوبیاں زیادہ ڈومیننٹ تھیں، ہے نا. یہ بالکل نیچرل ہے، انسان جو ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتے، انسان مختلف ہوتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے، ترجیحات کے اعتبار سے، ہے نا، پسند ناپسند کے اعتبار سے، کوالٹیز کے اعتبار سے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے خالد بن ولید کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے زبردست فائٹر، ہے نا، یعنی ہی ہیز آل دا گڈنس بٹ ہز فائٹنگ اسکل واز دی موسٹ پریڈومیننٹ، ہے نا. تو وین وی تھنک آف خالد بن ولید وی ایسوسیٹ ہز پرسونا وتھ گریٹ فائٹنگ اسکل، گریٹ ملٹری اسکلس، ہے نا. اسی طرح جب ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں جو ہے حیا اور پاک دامنی اور نرمی اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا اور اس طرح کے معاملات زیادہ ہمارے ذہن کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ ہی واز مور نون فار دیز نیکیاں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خیر وہ تو اپنے آپ میں صاحب شرف و فضل ہیں ہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہوگا، جہاں ان کے اندر لاکھوں کروڑوں خوبیاں تھیں، جو ان کے اندر جو ایک ڈومیننٹ خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا رعب و دبدبا بہت زیادہ تھا، بہت پاورفل آدمی تھے، اتنی آسانی سے کسی سے دبنے والے نہیں تھے. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اندر شجاعت اور علم اور ان چیزوں کا تصور جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو یہی معاملہ رہا ہے، مختلف صحابہ جو ہے مختلف چیزوں میں ایکسل کیے ہیں. اس میں جو صحابہ علم میں سب سے زیادہ ایکسل کیے ہیں وہ ٹوٹل 7 ہیں. یعنی ایسے تو سارے صحابہ ہمارے لیے یعنی علم کے مصدر ہیں، سورس ہیں، ہے نا، اور پوری شرعی علوم جو ہے ہم تک، امت تک جو ہے وہ صحابہ کرام کے تھرو ہی پہنچی ہے. لیکن 7 ایسے صحابہ ہیں جن کو علم میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے، بہت ممتاز حیثیت حاصل ہے، ان کو علم کو کنوے کرنے کی ہے. مطلب اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو امت میں علم کنوے کرنے کی اگر بات کی جائے تو بہت بڑا رول، سب سے بڑا رول جو ہے 7 صحابی کا ہے. وہ 7 صحابہ کون ہیں؟ سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہے نا. یعنی آپ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وقت جو ہے تعلیم اور پڑھانے لکھانے میں زیادہ نہیں ہوا. یعنی وہ ان کی جو دور خلافت آئی، دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو کسی صحابی کی تعلیم یعنی تعلیم کے کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی معلم اول ہیں. لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام کا علمی امتیاز جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کی یوٹیلیٹی سامنے آئی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت چونکہ بہت کم مدت کے لیے رہی اور اس میں وہ جنگوں میں بہت زیادہ انوالو رہے، ردہ کی جنگیں جو ہوئیں، ہے نا، دا وار آف اپوسٹیسی جس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں چونکہ بہت زیادہ انوالو رہے تو ان کا مشغلہ جو ہے علم اور تعلیم میں اتنا زیادہ نہیں لگ سکا. تو امت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا، مجبوری تھی، یعنی اتفاقی بات ہے. لیکن امت نے یعنی سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا ہے جس کے علم سے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اسی لیے علم میں جو ہے امت کے استفادے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اونچا مقام جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے. اور یہ چیز احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ، جو مجھے فرشتے نے دودھ کا کٹورا پیش کیا اور میں نے خوب پیا، خوب یعنی پیٹ بھر کے پیا، اور جو بچ گیا اس کو عمر کو دے دیا.
تو صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، تو فرمایا علم. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا یا چھوڑی ہوئی چند چیزیں جو ہیں وہ حضرت عمر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ حضرت عمر کے ذریعے پورے کروانی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے علمی کام بہت زیادہ ہوا ہے. تو امت کو سب سے زیادہ جو علم کا جس کے علم سے فائدہ پہنچا اس میں سب سے اونچا مقام عمر بن خطاب کا. دوسرے نمبر پہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے، علمی فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے. یہ پھر سمجھ لیجئے کہ میں فضیلت کی یہ وہ رینکنگ نہیں بتا رہا ہوں، ہے نا، اس بات کو سمجھیں. فضیلت کے اعتبار سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یعنی تمام کامل فضیلت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی سب سے زیادہ امت کے اوپر، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ان کا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ علمی استفادہ امت نے کس آرڈر میں سب سے زیادہ اٹھایا. تو سب سے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. تیسرے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، پھر ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، پھر ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور پھر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. تو یہ 7 جو ہیں نا وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علمی مقام رکھتے تھے. اس میں جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا تیسرے نمبر پہ رینکنگ آتی ہے، تیسرے نمبر پہ ان کا مقام ہے. تو آپ ان کا جو علم میں ان کی جو قدر ہے، ان کی جو اسٹیٹس ہے، ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے زیادہ بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پلس انہوں نے لمبی عمر پائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بھی بہت زمانے تک انہوں نے جو ہے وہ علم اور تعلیم کا کام کیا. تو امت میں ان کا علم بہت پھیلا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم امت میں بہت پھیلا، اور خاص طور پہ جو عراق وغیرہ کا ایریا ہے، ارلی تابعین جو یعنی تابعین ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ ہوں، صحابہ کرام کو جنہوں نے فالو کیا ہو. تو ارلی تابعین پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادھر عراق والا سیکشن ہے اور کوفہ کا خصوصاً اور بالعموم جو ہے عراق کا جو وہ خطہ ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگردی جو ہے بہت یعنی وہاں رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ تابعین نے عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کیا. چنانچہ ہم جانتے ہیں بر صغیر میں یعنی ہند و پاک میں جو سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ حنفی مسلمان ہیں. اور حنفی مسلمانوں کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جس سلسلے کی تعلیم و تربیت کا آغاز جو ہے عبداللہ ابن مسعود نے کیا تھا رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر. لہٰذا جس مسجد میں عبداللہ ابن مسعود تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، اسی مسجد میں تقریباً 70-80 سال بعد جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی وہیں سے جو ہے تعلیم و تربیت کرتے تھے، اور ان کا ڈائریکٹ سلسلہ تھا عبداللہ ابن مسعود سے. چنانچہ کنیکشن کچھ یوں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کے سب سے مشہور شاگرد جو تھے وہ 3 تھے، سب سے مشہور شاگرد 3 تھے. ایک علقمہ، ایک مسروق، اور ایک شعبی. یہ 3 سب سے مشہور تابعین. ایسے ہزاروں لوگوں نے علم جو ہے ان سے حاصل کیا تابعین نے، لیکن یہ 3 سب سے مشہور تھے: امام شعبی، امام مسروق، امام علقمہ. اس میں علقمہ سے جو ہے علقمہ کے سب سے مشہور شاگرد گزرے ہیں امام ابراہیم نخعی، ہے نا. یہ کوفہ کے بہت بڑے امام تھے، یہ بھی تابعی تھے، اور ان کی آپ یعنی فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت ان کا نام سنیں گے، ہے نا. ابراہیم نخعی کے سب سے مشہور اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھے حماد بن سلیمان. ٹھیک ہے، یہ تبع تابعی ہیں. حماد بن سلیمان کو اکثر مورخین نے تبع تابعی لکھا ہے، یعنی تابعین کے بعد والی جنریشن سے. اور حماد بن سلیمان کے سب سے پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو 3 استادوں کے سلسلے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. تو ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ دنیا میں عظیم اکثریت مسلمانوں کی حنفی مسلمانوں کی ہے، 2/3 مسلمان جو ہیں تقریباً پوری دنیا کے اندر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے اجتہاد کو فالو کرتے ہیں. جو انہوں نے قرآن و حدیث سے احکامات نکالے ہیں، استنباط کیا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو عبداللہ ابن مسعود کے انڈائریکٹ وے میں شاگرد سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شاگرد اس صحابی کے ہیں. تو یہ ایک خاص فضیلت عبداللہ ابن مسعود کو حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں. آپ دیکھیں کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی جو مقام ہے اس کو ہم کچھ کم کر رہے ہیں، وہ ہر کسی کی کسی ایک اینگل سے بڑی زبردست قسم کی فضیلت ہوتی ہے. تو اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد یعنی ایک اعتبار سے فالوورز جو ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے سے، ان کے واسطے سے.
تو یہ ان کا مقام ہے. ان کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں عراق جو ہے معلم بنا کے بھیجا تعلیم و تربیت کے لیے وہاں کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہ کوفہ میں مکین ہوئے، کوفہ میں یہ انہوں نے سکونت اختیار کی. تو اہل عراق بالعموم عبداللہ ابن مسعود ہی کے فتاوے سے، انہی کے یعنی اسٹیٹمنٹس اور انہی کے اقوال کو جو ہے مضبوطی سے پکڑتے تھے، کیونکہ یعنی وہ عراق کے جو تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، ان کو تو یہ موقع نہیں ملا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے علم حاصل کریں. تو ان کے لیے جو علم کا سورس تھا وہ یقینی سب سے پرومیننٹ سورس عبداللہ ابن مسعود کی ذات تھی. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل عراق کے ہاں اس ارلی تابعین پیریڈ میں عبداللہ ابن مسعود کے اقوال اور فتاوے کی بڑی اہمیت تھی. ٹھیک ہے، چلیے اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، ذرا میں آف ٹریک ہو گیا، لیکن بڑی اہمیت والی باتیں تھیں جو عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جاننا ضروری. تو یہ ان کا علم میں اتنا اونچا، اتنا بلند مقام ہے، اور یہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اور بلا مبالغہ فرماتے ہیں، یعنی کوئی ایگزیجریشن والی بات نہیں. کہتے ہیں کتاب اللہ کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ دن میں نازل ہوئی کہ رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی کہ زمین پہ نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی کہ مدینے میں نازل ہوئی، خوشی کے عالم میں نازل ہوئی کہ دکھ کے عالم میں نازل ہوئی، کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس کنڈیشن میں تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی. یعنی گویا کہ قرآن مجید کے تمام آیات کے بارے میں اتنا گہرا جملہ علم جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا. تو یہ ان کے علمی مقام کو بہت واضح کرتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں موجود ہے کہ جو شخص جو ہے قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا چاہے جس طریقے پہ یہ نازل ہوا ہے، جو شخص قرآن کو اس طریقے پہ پڑھنا چاہے جس طریقے پہ یہ نازل ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآت کو فالو کرے، ہے نا. تو یہ اب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے یہ شہادت کسی بندے کے بارے میں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ ان کا کیا مقام. یہ عبداللہ ابن مسعود کا علمی مقام ہے. تقوی میں تو خیر کوئی شک ہی نہیں، یہ بہت ہی ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 10-15 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. چلیے اب ہاں، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جسمانی طور پہ بہت ہی پتلے، بہت ہی یعنی دیکھنے میں بڑے کمزور لگتے تھے، ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں. تو بعض دفعہ لوگ جو ان کا مذاق بھی اڑا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ایک یعنی بات یعنی دوستوں میں ہوتا ہے نا ہنسی مذاق، صحابہ بھی تو دوست تھے نا ایک دوسرے کے، تو دوست میں تو انسان ہنسی مذاق کرتا ہی ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں. تو بعض صحابہ نے یہ پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، کچھ یعنی اتار رہے تھے پیڑ پر سے، تو بعض صحابہ نے ان کی ٹانگیں دیکھی تو کچھ یعنی دوستی میں چند کمنٹس کہہ دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی پتلی اور ہلکی ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی جو وقعت ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ تم سب کے وزن سے زیادہ ہے. یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے اعمال کا جو وزن ہے وہ تمہارے اعمالوں سے زیادہ ہے. ان کی پتلی ٹانگیں اور ان کا پتلا جسم دیکھ کے تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن ان کی اسٹیٹس جو ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پتلے تھے اور کمزور سے دکھتے تھے تو کمزور تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تقریباً تمام غزوات میں شامل ہوئے اور بہت بہادری سے انہوں نے جنگیں کی ہیں. جہاد و قتال میں بہت آگے بڑھ کے یعنی شامل رہے ہیں، شروع سے لے کے اخیر تک. تو یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کا فزیکل ڈسکرپشن ہے، یہ ان کا علم اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس انٹروڈکشن کے بعد آپ کے دل میں جو تعظیم عبداللہ ابن مسعود کی ہونی چاہیے، اب جب آپ ان کے واقعات پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر دوسرا ہوگا، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مسعود کی، اس کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی اپیئر ہو رہا ہوگا، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کب ہوئی کہ جب اچھا یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ بھی غلام کی کیٹیگری میں، لیکن یہ عرب غلام تھے. ایک ہوتا ہے نا حبشی غلام، جیسے بلال حبشی جو تھے وہ یعنی ہی واز اے بلیک سلیو. تو obviously ان دیٹ ٹائم آپ جانتے ہیں جیسا کہ میں نے ڈسکرائب کیا کہ جو اسلام سے پہلے پری اسلامک عربیہ اور پری اسلامک ایوری ویئر آلموسٹ جو کلر کے بیسس پہ ڈسٹنکشن اور ریس کے بیسس پہ جو ڈسکرمنیشن تھا وہ بہت بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت کہہ لیجیے کہ اسٹانچ تھا، ہے نا. تو حالانکہ یہ بھی غلام تھے اور بلال بھی غلام تھے، لیکن یعنی یہ بہرحال یہ عرب غلام تھے تو بلال سے تھوڑی بیٹر ان کی حالت تھی رضی اللہ عنہما. تو یہ غلام تھے، اور کس کے غلام تھے؟ عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط یہ غالباً وہی شخص ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم پہ اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی. وہ واقعہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے.
اللہ کے رسول حالت سجدے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جو یہ کام کیا تھا، یہ واقعہ پہلے آ چکا. تو یہ اس کا عقبہ بن ابی معیط کے یہ غلام تھے. تو ایک بار کا موقع ہے، یہ وادی میں بکریاں چرا رہے تھے عقبہ بن ابی معیط کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا وہاں سے گزر ہوا، دونوں کا. اس سے ایک اور چیز نوٹ کرتے چلیے گا، اور میں چاہتا ہوں یہ بات آپ پوری سیرت کے اندر نوٹ کریں کہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکیلے نہیں جاتے تھے. ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ رہتے تھے، یا تو اکیلے جاتے تھے، اگر کسی کو ساتھ لیتے تھے تو ابو بکر صدیق ہوتے تھے. تو یہ بات ہی اگر صرف یہ بات ہوتی تو بھی کافی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے لیے. لیکن اور بھی ہزاروں باتیں ہیں جو ان کے فضائل کو مزید واضح کرتی. تو ایک سائیڈ میں سٹل پوائنٹ ہے جو ضمناً میں بیان کرتا رہوں گا آگے بھی، اور پہلے بھی بیان کیا میں نے. وہ آپ نوٹ کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ٹریول کرتے تھے. تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر رہے تھے، تو گزر ہوا تو یعنی بھوک اور پیاس کی شدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے کچھ ہمیں دے دو، کچھ ہمیں اس میں سے دودھ وغیرہ نکال کے دے دو. تو اب چونکہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت تک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اندر ایک انہیرنٹ آنیسٹی تھی، اور اللہ کو یہ کوالٹیز بڑی پسند آتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو اچھی کوالٹیز دور کفر میں ہوتی ہیں وہ اس کے اسلام اور ایمان کا سبب بن جاتی ہیں، ہے نا. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی، آگے بھی بات کریں گے، اسپیشلی جب ہم ابو سفیان کے بارے میں پڑھیں گے. تو ابو سفیان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کریں گے تو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے دور کفر میں بھی اگر آپ کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں، کچھ انہیرنٹ کوالٹیز ہوں، تو وہ انسان کی ایمان، اسلام اور پھر دائمی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ ایک کوالٹی تھی عبداللہ بن مسعود کے اندر. تو وہ بہت ایماندار قسم کے تھے، اپنے یعنی دور کافری میں بھی بڑے ایماندار تھے. تو جب وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یعنی اس بچے کا نہیں ہے، اس لڑکے کا نہیں ہے یہ جو بھیڑ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ کچھ دودھ جو ہے اس میں سے ہمیں دے دو. تو عبداللہ ابن مسعود چاہتے تو دودھ دے دیتے اور قیمت اپنے پاس رکھ لیتے، ان کے مالک کو تھوڑی پتہ چلتا ہے. نہ ان کو آخرت کا، توحید کا کوئی کانسیپٹ معلوم تھا اس زمانے میں، نہ اللہ کی پکڑ اور ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ معلوم تھا. ان تمام باتوں کے باوجود عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا کہ نہیں، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں. اینڈ عقبہ ابن ابی معیط ہیڈ نو وے آف نوئنگ کہ اس کا دودھ نکالا گیا. اس بھیڑ میں سے کسی کا ایک دودھ نکال لیا گیا، ہزاروں سو بھیڑ ہے اس میں سے کسی ایک کا دودھ نکال کے اگر تھوڑا سا دے دیتے اور قیمت لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دینے کے لیے تیار تھے، تو کچھ نہیں جا رہا تھا اور فائدہ ہو جاتا عبداللہ بن مسعود کا. اور غلام تھے، ضرورت مند تھے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، میں اس سے ٹریڈ بھی، بزنس بھی نہیں کر سکتا نا اپنی مرضی سے، یہ میری اونرشپ میں تھوڑی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اونرشپ شرط ہے. جب آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں جو تجارت کے باب میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اونرشپ ہونی چاہیے. جس چیز کو آپ خرید بیچ رہے ہیں اس پہ آپ کا اختیار ہونا چاہیے، ہے نا. میں دوسرے کا سامان خود سے نہیں بیچ سکتا انلیس کہ وہ ہم مجھے اسائن کرے، ہے نا، مجھے اونرشپ دے کہ ہاں یو کین سیل دس، ادروائز آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، یہ امانت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل من شاتن لم ينزو علیہا فحل، کہ کوئی ایسی تمہارے پاس کوئی ایسی بھیڑ، کوئی ایسی بکری ہے جس کے تھن میں دودھ نہ ہو. یعنی تھن میں اصل میں کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جس نے میٹنگ نہیں کی ہو اپنے میل کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. تو جب میٹنگ نہیں کی ہوگی تو اس کے پاس دودھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے. اب یہ چونکہ اب ایسی چیز تھی کہ جس کے پاس دودھ ہے ہی نہیں تو اس سے کیا ہی دودھ نکالے گا کوئی. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لے لیجیے، یہ والی ہے، اس نے یعنی اس کے پاس دودھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزاتی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض موقع پہ آپ کے ہاتھوں سے، یہ بعد میں بہت سے موقعوں پہ آپ کے ہاتھوں سے جو معاوضے کا صدور ہوا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے اس میں سے دودھ جاری ہو گیا. پھر آپ نے پیا اور ابو بکر کو بھی پلایا اور پھر کہا کہ اقلس، یعنی دوبارہ سے کرجا. تو وہ اب پرانی حالت میں وہ بھیڑ جو ہو گئی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بڑی حیرت ہوئی. یہ تو یعنی عام حالت سے ہٹ کے بات تھی نا، ایسا تو ہوتا نہیں عام طور پر صبح شام. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ نے کام کیا ہے تو بڑا اچھا علم ہے، یہ مجھے بھی سکھا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اور عبداللہ بن مسعود کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. فَإِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ. یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دعا دی یرحمک اللہ، اور یہی دعا کافی تھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرما دیتے تو ایسے ہی اللہ کے ہاں جو ہے اس کا ایمان کا فیصلہ ہو جاتا اور ہوا رہتا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک بڑی تعریف
والے کلمہ کہا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، فَإِنَّكَ کہ بے شک تو، غُلَيْمٌ، غُلَيْمٌ ایک ورڈ ہوتا ہے غلام، غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اور عربی میں فعیل کے وزن پہ جو ہے نا وہ اس میں تصغیر آتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو آپ کو چھوٹا کر کے دکھانا ہے، چھوٹا یعنی کبھی پیار سے بھی کہا جاتا ہے نا، جیسے عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبید کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بندہ، تو یہ ایک سارٹ آف کائنڈ آف لونگ جیسچر ہوتا ہے نا، جیسے میں کہوں کتاب اور میں کہوں کتیب، تو کتاب مطلب ایک ایک بک ہے، اور کتیب مطلب وہ چھوٹی سی کوئی کتاب ہے نا، تو اسی طرح غلام جو ہے وہ عام طور پہ سلیو کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، تو غلام کا مطلب ہوا کہ چھوٹا لڑکا، تو آپ سے نے کہا فَإِنَّكَ غُلَيْمٌ مُعَلَّمٌ کہ تم بے شک تم جو ہو ایک بہت ہی یعنی چھوٹی عمر میں بہت ہی صاحب علم ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی ایسے ایک چرواہے بچے کے بارے میں جو ابھی ایمان بھی نہیں قبول کیا تھا، اور اس کے لیے دعا بھی تھی، یہ وہ کلمات تھے، یہ جو محبت بھرے کلمات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ادا کی، وہ اصل میں ریزن بنا عبداللہ ابن مسعود کے داخلہ اسلام کا، تو بعد میں عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو بہرحال اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا. آپ کوئی اگر یعنی کمزور قسم کا آدمی ہوتا تھا تو اس کو جھڑکتے نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر اگر اچھی کوالٹیز ہوتی تھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. اور جو یعنی لیڈرز وغیرہ ہوتے تھے، سرداران ہوتے تھے، ان کو بھی بے وجہ کا آپ ان سے نہیں الجھتے تھے، بلکہ آپ کوشش کرتے تھے کہ اگر ان کو عزت و تکریم سے بات کرنے سے اگر یہ ایمان قبول کر لیتا ہے اور تو عزت و تکریم سے بات کر لی جائے. لہٰذا آپ جو کفار قریش سے بعض موقع پہ جب آپ کو یہ امید ہوتی تھی کہ یہ فلاں شخص جو ہے کر سکتا تو آپ ہمیشہ عزت اور تکریم سے بات کرتے تھے، اور جب آپ کو امید نہیں ہوتی تھی تب بھی آپ جو ہے زبان کے اعتبار سے کبھی فحش کو نہیں تھے. آپ نے جنگیں ضرور لڑی ہیں اصول کے اعتبار سے، لیکن آپ زبان سے کبھی فحش یعنی بد اخلاقی والی جو ہے وہ عادت آپ کے اندر کبھی نہیں آئی. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے کوئی بھی جنگ جو ہے نہیں چھوڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے نعلین مبارک اٹھانے والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ کے جوتے وغیرہ جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کیری کیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے. Abdullah ibn Masud was the first person to read after Rasulullah obviously after Rasulullah he was the first person to read Quran loudly ہے نا. Who was the second person? ابو بکر صدیق ہے نا، ان کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھا. He was the second person to read out Quran loudly, but the first person to read out Quran loudly was Abdullah ibn Mas'ud رضی اللہ عنہ. تو اور یہ غلام بھی تھے، اس کے باوجود یعنی پاورفل قبیلے سے نہیں تھے، ان کی کوئی فیملی نہیں تھی سپورٹ کرنے والی، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے سب سے پہل قرآن کو جو ہے آواز بلند پڑھا. تو بہرحال ایک بار کا موقع ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ یار قریش نے ابھی تک جو ہے زور سے قرآن نہیں سنا، یعنی فردن فردن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، لیکن علی الاعلان جو ہے قرآن پڑھ کے سنانا یہ ایک الگ ہی بات ہے، کیونکہ پبلک دعوت کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کا امپورٹنس کیا انشاءاللہ ہم آگے بتانے والے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یار ایک بار جو ہے قرآن پبلکلی قریش کو سننا چاہیے، تو کون اس کو انجام دے اس کارنامے کو؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ چونکہ اب آپ تو غلام ہیں، آپ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، کوئی قبیلہ بھی نہیں جو سپورٹ کرے، تو اس لیے آپ نہ ایسا کریں، باقی کوئی مضبوط قبیلے سے کوئی شخص کرے، تاکہ اگر قریش اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں تو قبیلے والے آ کے بچا لیں، تو کچھ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میری پرواہ نہ کریں، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جو ہے وہ بآواز بلند قرآن میں ہی پڑھوں گا. لہٰذا یہ قریش کی مجلس میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت، جہاں پہ قریش بیٹھا کرتے تھے حرم شریف کے اندر، مکے کے اندر، کعبہ کے اراؤنڈ، تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. اور رحمان علم القرآن کہ یہ آیت ہے، آپ جانتے ہیں سورہ رحمان، آپ لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ. تو جب یہ پڑھی اور پڑھتے جا رہے تھے اور قریش کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور زور آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قریش نے کہا کہ یہ جو یعنی عبداللہ ابن مسعود ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا، قریب سے سنا تو کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ بات سننی تھی کہ لوگ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بے انتہا زبردست پٹائی کی، ان کی آنکھ اور ان کے سینے پہ بہت زوردار وار کیا،
ان کا چہرہ پورا لہو لہان کر دیا، کان وغیرہ پہ بڑا زوردار، یعنی پورا جسم جو ہے ان کا زخم سے چور کر دیا، اور ایک دم بالکل سمجھو کہ قریب بے ہوشی کے قریب پہنچ گیا، ہوش نہیں رہا بالکل بھی، اور تو تھے بھی مطلب فزیکلی بہت، یعنی حضرت عمر ٹائپ کے نہیں تھے۔ تو بہرحال صحابہ اٹھا کے لائے بعد میں، تو کہا کہ ہمیں اسی بات کا خوف تھا، ہم نے اسی لیے آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ یہ کام کریں۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کفار قریش ہیں، ان کی وقعت، ان کی اہمیت میری نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی اب نہیں رہی، یعنی جو پہلے تھوڑی بہت میں ان کی تکریم کر لیا کرتا تھا، اب اللہ کی راہ میں یہ مصیبت و پریشانی جھیلنے کے بعد جو ہے میری نگاہ میں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہو تو میں یہ کام کل دوبارہ کروں گا، لیکن بہرحال صحابہ نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پبلکلی جو ہے وہ قرآن، ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کے خواہش مند تھے اور اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن کا پبلک اٹسٹیشن ہونا چاہیے، پبلک ریسائٹیشن ہونا چاہیے، قریش کے منہ پہ ایک طرح سے تماچا ہوگا کہ اللہ کے کلام کو ان کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے۔ ایک بات، دوسری بات، صحابہ کرام اس چیز کو ضروری سمجھتے تھے اور اس چیز کی اہمیت کے قائل تھے کہ there should be some sort of public declaration of Quran and public declaration of حق۔ ایک بات، دوسری بات، صحابہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تیسری چیز، عبداللہ بن مسعود نے آگے بڑھ کے اس فضیلت کو قبول کیا اور یہ کام انجام دیا، اور اس کے نتیجے میں جو تکلیفیں جھیلی اور برداشت کی، اس کے نتیجے میں ان کی ایمان میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد جو ہے میرے نزدیک اللہ کے دشمنوں کی، کفار قریش کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہی واز دا فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی بہادری کا، اپنے ایمان کا، اور اپنی جو یعنی حق کو لے کے حمیت کا ثبوت یہاں پہ دیا۔ اب یہاں پہ تین امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے اس سٹوری کے کانٹیکس میں ڈسکس کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ تین اہم پوائنٹ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ہیں ہی ویسی شخصیت کہ پورا کا پورا لیکچر جو ہے ان کے اوپر چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5-7 منٹ اور لوں گا میں آپ کا، اور جو یہ تین اہم پوائنٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں سائیڈ میں، جو میں نے لکھ رکھے ہیں رنگین کلر سے، اس کو ذرا بیان کروں گا اس سٹوری کے کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سٹوری پڑھی، اور ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صحابہ اس چیز کے قائل تھے کہ حق جو ان کے پاس ہے اس کا پبلک اٹسٹیشن ہو، پبلک ڈکلیریشن ہو۔ پہلی چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ جو دین اور شریعت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل طور پہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے حاصل کی۔ لہٰذا دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی پوری دنیا کی تمام اس اسلامی کتب کو نہ پڑھ لے، یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو بھی اس کے فہم کی مقدار اور فہم کا مقام جو ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اینڈ clarity about Islam and his understanding about the maqasid, the objective of Sharia, the objective of Islam will never be equal to the understanding and fahm of Sahaba Karam۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قلب نبوی پہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو لسان نبوی سے سن کے جو ہے اپنے اندر براہ راست جسمانی اور روحانی طور پہ جذب کیا۔ لہٰذا جس قسم کا فہم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، ویسا فہم کسی دوسرے کو دین کا، ویسی اوور آل انڈرسٹینڈنگ اور اوور آل آبجیکٹو کی سمجھ جو ہے دین کی، وہ کسی کو نہیں ہو سکتی، پوری امت میں کسی کو نہیں ہو سکتی، اور اس بات پہ امت کا اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے کہ صحابہ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا۔ مے بی دیر از اے لاٹ آف پاسبلٹی کہ سم پیپل نو مور فیکٹس دین صحابہ، obviously ہم جانتے ہیں کہ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ سارے صحابہ کو ساری حدیثیں نہیں معلوم تھیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ صحابہ میں ہر کسی کو اتنی احادیث نہیں یاد تھی، کسی کو 200 یاد تھی، کسی کو 400 یاد تھی، کسی کو 1000 یاد تھی، کسی کو 10,000 یاد تھی، لیکن یعنی نیریٹ تو سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا 5,500 کے آس پاس، لیکن یاد رکھنے کی بات میں کہہ رہا ہوں، تو جو الفاظ کے پھیر و بدل کے بغیر سب سے زیادہ احادیث جو ریکارڈڈ ہیں ہسٹری میں، وہ میرے علم کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کو یاد تھی۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں صحابہ کے کو دیکھتے ہیں تو صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کو 10 لاکھ احادیث یاد ہو، ٹھیک ہے، لیکن فہم کی جب بات آئے گی، انڈرسٹینڈنگ کی جب بات آئے گی، کسی بات کو اس کی اصل کے اعتبار سے سمجھنے کی بات آئے گی، تو دیر از نو پرسن ان دا امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who can reach to the level of understanding of صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
اس بات کو بالکل کان کھول کے اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں کہ فہم جو ہے سب سے بلند صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے؟ فہم کس چیز کا؟ دین کا، اور دین کے آبجیکٹیوز کا، ٹھیک ہے؟ دین کے مقاصد کا، دین کی پرائرٹیز کا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اس بات پہ جب ہمارا اتفاق ہو گیا تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب صحابہ کرام کا فہم دین سب سے زیادہ تھا تو جس چیز کو وہ اہمیت دیں گے وہ حقیقتاً دین میں اہمیت کی حامل ہے، اور جس چیز کو وہ اہمیت نہ دیں وہ دین میں اس درجے کی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ obvious سی بات ہے نا؟ جیسے ڈاکٹر جس بیماری کو یعنی کریٹیکل سمجھے گا، وہ کریٹیکل بیماری ہے، اور یعنی ڈاکٹر جس کو کہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں، تمام ڈاکٹر اس بات سے متفق ہوں کہ نہیں یہ کوئی بیماری نہیں، تو وہ صحیح میں کوئی بیماری نہیں، ہلکی پھلکی کچھ انفلیشن وغیرہ ہوگا، انفلمیشن وغیرہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام اگر کسی چیز کو ضروری سمجھیں تو وہ دین کا ضروری پارٹ ہے، دین کی ضروری رکن ہے۔ اس ڈسکشن سے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانٹیکس میں ہوا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق جو ہے، حق اپنا اظہار بھی چاہتا ہے، یعنی بعض لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں، اور بہت سے انٹرنلائزڈ ہمارے ہاں یہ تھنکنگ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تم صحیح ہو اور تم صحیح کام کر رہے ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس صحیح کو جانیں یا اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ اعلان کیا جائے، یا حق بات اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے تو پوری دنیا جو ہے اس حق بات کو جانے، یہ کوئی ضروری بات نہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے یہاں جو بہت پریولنٹ ہے۔ دوسری ایک انڈرسٹینڈنگ بہت پریولنٹ ہے ہمارے یہاں، وہ یہ کہ اسلام کی جو بڑے بڑے رکن ہیں، اسلام کے جو بڑے بڑے شعار ہیں، ان کا اظہار ضروری نہیں ہے، اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اس کو خاموش رکھنا چاہیے۔ یہ بات اصل میں دیکھیں آپ، عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، جس کو خاموش رکھنا چاہیے، جس کو لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو بہانے بہانے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے، بلکہ آپ کے اعمال کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح آپ نے صدقہ کیا اور بہانے بہانے سے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ یعنی جتنی انفرادی عبادات ہیں وہ چھپانے کی چیز ہے، نفل جتنی عبادات ہیں نا، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب کبھی کسی مجبوری کے تحت، کسی بڑے مقصد کے تحت آپ کو بتانا پڑ جائے تو بتائیں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کل تم نے تہجد پڑھی اور آپ نے پڑھی ایکچوئل میں، تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے نا آپ کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی، تو کیونکہ وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہوں اس کو ریاکاری کے خوف سے چھپانا چاہیے عام طور پہ۔ کبھی ضرورت پڑ جائے بتانے کی تو بتانا چاہیے، لیکن ایسے عام طور پہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے۔ اسی طرح جو نفلی معاملات ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اس کو چھپانا چاہیے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں اسلام کے اندر جن کے اظہار کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، مثال کے طور پہ نماز با جماعت۔ اب نماز تو سب سے اہم رکن ہے، اور نماز جو ہے دین کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ حکم فرما دیتے کہ نماز کو خاموشی سے اپنے گھروں کے اندر پڑھو تاکہ خوب دل لگا کے اندھیرے میں یکسوئی کے ساتھ پڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ترغیب دی بلکہ نماز با جماعت چھوڑنے والوں پہ وعید بھی آپ نے بہت ارشاد فرمائی، بہت ان پہ یعنی سخت الفاظ کے ساتھ۔ جو لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں نماز ہمیشہ گھر میں پڑھنے کی، مرد، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں یعنی کلام فرمایا ہے جو یہاں پر موضوع نہیں ہے۔ کیونکہ جماعت سے جہاں بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اسلام کی قوت اور اسلام کی طاقت اور اسلام کے شعار کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کی جو یوں سمجھ لیجیے کہ علم کامل اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ اللہ کے دین کے بہت سے اہم شعار کا اظہار کیا جائے، ہے نا؟ اسی طرح عید کا جو عید کی گیدرنگ ہے نا، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت بڑے بڑے کبار علماء نے اس بات کو لکھا، شاہ ولی اللہ دہلوی وغیرہ نے لکھا کہ عید کا جو اجتماع ہے وہ در حقیقت اسلام کی شوکت کے اظہار کا بھی ایک ریزن ہے۔ اسی طرح عید قربانی والی جو عید ہے اس میں بھی جو ایک بڑی تعداد میں یعنی امت کو یہ اس بات کے لیے انکریج کیا گیا ہے کہ ایک سینٹرل عیدگاہ میں تمام لوگ نماز پڑھیں ریدر دین چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر سب لوگ اپنی اپنی پڑھ لیں۔ تو یہ ایک اجتماعیت کو پروموٹ کرتی ہے پہلی چیز، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن amongst those فوائد ون آف دا فائدہ از اٹ شوز دی شوکت اینڈ قوت آف اسلام، اینڈ دس از امپورٹنٹ۔ اس بات کو سمجھیں، یہ صحابہ کرام کا فہم تھا کہ اسلام کی قوت اور اس کے شعار کا اظہار اور اس کے شوکت کا اظہار ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ذہن میں یہ تصور ہے کہ حق جو ہے وہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے تو اس کو چھپا کے رکھنا اور اس کو انفرادی زندگی میں صرف محدود کر کے رکھنا، یہ بات عبادت کے لیے تو ٹرو ہے، لیکن اسلام کے بہت سارے لائق اظہار شعار کے لیے ٹرو نہیں ہے۔
ہے نا. اسی طرح اور دوسری چیزیں بھی ہیں جو جس کا اظہار جو ہے اسلام چاہتا ہے. اسی طرح جب ہم اسلام کے حکومتی نظام کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بہت سارے شعار کا اس میں اظہار ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسلام کی قوت کا, اسلام کی ڈومیننس کا اظہار جو ہے ضروری ہے. یہی فہم تھا صحابہ کرام کا. اس پہ آگے ڈیٹیل میں بات ہوگی اپنے مقام پہ, لیکن سمجھنا ضروری یہ ہے کہ صحابہ کرام حق کے پہ عمل کرنا اور حق کو قبول کرنا جہاں ضروری سمجھتے تھے, وہیں اس کے اظہار کے بھی قائل تھے. اور کفار کو حق سے جو چڑھ ہوتی ہے, جو نفرت ہوتی ہے, اس کے باوجود اس کے اظہار کرنے پہ ہونے والی تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کر کے بھی اس مقصد کی پورتی کے لیے آگے بڑھنے کے قائل تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو ایک یعنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, سائیکالوجی آف پاور, یہ پاور سائیکالوجی اس کو کہا جاتا ہے, جو عام لوگوں کے ذہن کو بڑا متاثر کرتی ہے. کہ اسلام جب قوت حاصل کر لیتا ہے, دنیا کے اندر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے, تو عام لوگوں کی نگاہ میں اس کا جو آکرشن ہے, جو اس کا اٹریکشن ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. تو لوگ اس کی اسلام کی باتوں کو, اسلام کے اشعار کو, اسلام کی تعلیمات کو دھیان سے سنتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ میں صحابہ جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے مسجدوں سے کہ جس کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور انٹرسٹ ہے, وہ آ کے مساجد میں ہم سے سیکھ لے. صحابہ کرام جو ہیں وہ کسی کو انڈیویجولی فورس نہیں کیا انہوں نے قبول اسلام کے لیے, لیکن انہوں نے ایسا نظام قائم کیا جس کے تحت وہ اسلام جو اگر انفرادی سطح پہ ہوتا تو ایک چھپی ہوئی, ایک متنازع, ایک ویگ چیز ہو جاتی, وہ اجتماعی سطح پہ اس کے ڈومیننس سے ایک اٹریکٹیو چیز بن گئی. لہٰذا لوگ خود آتے تھے صحابہ کرام کے پاس اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے جیسا بننا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ عام لوگوں کا جو ذہن ہوتا ہے دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ نے جو عام لوگوں کا ذہن بنایا ہے, وہ قوت اور پاور سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. جو سویلائزیشن ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کے طریقہ کار چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں, لوگ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اگر اچھا سویلائزیشن, اللہ تعالیٰ کا محبوب سویلائزیشن ڈومیننٹ ہوگا دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ کی محبوب تعلیمات پہ عمل کرنے والا نظام اگر دنیا کے اندر ڈومیننٹ ہوگا, تو لوگوں کی نگاہ میں وہ چیز اٹریکٹیو ہوگی, لوگ اس کو جلدی قبول کریں گے, لوگ اس سے اٹریکٹ جلدی ہوں گے. کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں یہ حکم ہے باضابطہ ایک طرح سے. تو انفرادی سطح پہ کوئی اس قسم کی زور اور اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, لیکن نظام کا کریشن جو ہے وہ اسلام کی یعنی اہم احکامات میں سے, اسلام کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور اس بات کو صحابہ کرام ڈے ون سے جانتے تھے, لہٰذا وہ اظہار حق کے اس وقت بھی قائل تھے جب اسلام کی کوئی طاقت و شوکت تھی بھی نہیں. وہ قرآن کے پبلک ڈکلیریشن کی اس وقت بھی قائل تھے جب اسلام کے پاس کوئی پاور بھی نہیں تھا, اور کفار جو ہیں وہ ٹوٹ پڑتے تھے اہل اسلام کے اوپر. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ there was no war and no fighting and no retaliation in the early Meccan period and the whole Meccan period, the concept of attestation of haq and the concept of superiority of haq and the concept of need of the declaration of haq publicly was wholesome and was totally clear in the understanding of the objective of Sahaba, objective of deen according to Sahaba Karam. ٹھیک ہے, یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں, اور یہ جو باتیں ہیں یہ آگے بھی کئی مقامات پہ ریکرنٹ تھیم یہ آپ دیکھیں گے. تو پاس سائیکلوجی کیا ہوتی ہے یہ آپ نے شارٹ میں سمجھ لیا. کب اظہار حق کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھ لیا. بعض موقع پہ اظہار حق جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا, یعنی اس بات کو سمجھ لیجیے کہ چند ایسے مواقع ہیں جہاں پہ بے وجہ کا اظہار جو ہے وہ فولشنس ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنی عقلوں سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, بلکہ مقاصد شریعت سے ڈیسائیڈ کریں گے, شریعت کے آبجیکٹو سے ڈیسائیڈ کریں گے. اور شریعت کا آبجیکٹو یہ کہتا ہے کہ جب اظہار حق سے اسلام اور اہل اسلام کے کسی بڑے مقصد کو نقصان پہنچتا ہو, مثال کے طور پہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پلان کو مخفی رکھا, لوگوں میں ڈسکرائب نہیں کیا. اب کوئی شخص جائے اور اظہار حق کے نام پہ پورا پلان بیان کر دے کہ اللہ کے رسول کفار پہ اس طرح جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں اور اس طرح سے جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے انتہائی بیوقوفی والی ہو جائیں گی. تو بعض مواقع پہ چند چیزوں کا چھپا لینا جو ہے وہ اسلام اور اسلام کے گریٹر آبجیکٹو میں زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے. تو یعنی یہ وزڈم کی باتیں ہیں جو اوور دا ٹائم آپ کو سمجھ میں آئیں گی, اور زیادہ اسٹڈی سے زیادہ سمجھ میں آئیں گی. اس کا کوئی ایک قاعدہ کلیہ آپ کو ایک لیکچر میں نہیں سمجھا سکتا, لیکن سم ٹائمز اٹ از فولش ٹو لائک ٹو ایکسپلین certain things to
those people who might cause harm to overall objective of Islam. ٹھیک ہے. In those cases it's not wise to tell them everything, like it's not wise to tell a Islamophobe the detailed like احکامات of Islam when it comes to like حکومتی احکامات یا احکامات of قتال یا ادر چیزیں. تو sometimes it's not wise to tell them everything, but that is a different, like that is altogether a different پرائرٹی بیسس پہ اور سچویشن بیسس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ وائز ہے اظہار حق، اور کس وقت جو ہے وہ چند باتوں کا ظاہر کر دینا جو ہے وہ بیوقوفی ہے. لیکن اوور آل اسلام کے آبجیکٹیوز میں ڈکلیریشن آف حق پبلکلی ایک اہم یعنی مقام رکھتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کا اٹینشن ڈرا کرایا. تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ہی آج کا پورا لیکچر سمجھ لیجیے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ رہا. نیکسٹ لیکچر جو ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوگا، ہے نا. اور اس کے بعد ہم جو ہے دا امپورٹنس آف پیشنس اینڈ دا ایبسنس آف وار اینڈ ریٹیلیشن ان مکن فیز اینڈ دا ریزنس بہائنڈ اٹ دس ان دا ریزن بہائنڈ نو وار اینڈ نو ریٹیلیشن ان مکن فیز اینڈ دا امپورٹنس آف پیشنس ان لانگ رن وتھ رسپیکٹ ٹو مکن ہسٹری. یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں یہ تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور جو باتیں ہم نے سیکھی اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال جواب جو ہے وہ اب میں لے لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.